आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। बहुत मुश्किल मरहला है। पनामा केस का फैसला आने के बाद JIT की तश्कील हो गई। JIT अपना काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 6 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम मिलेगा नहीं। अब बमुश्किल तमाम 4 हफ्ते बाकी हैं और इस दौरान इस केस के हवाले से जिसका ताल्लुक़ है वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के पूरे ख़ानदान से, उनके सियासी मुस्तक़बिल से, उसका फ़ैसला होना है, उसकी तफ्तीश हो रही है और ये मामला बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है। हर लिहाज से कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है। न सिर्फ ये कि JIT के चंद अराकीन पर शदीद एतराज़ किया गया है, बल्कि अब ये बात भी सामने आई है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़िलहाल कोई तबसरा नहीं किया है कि दरअसल इसके चंद अराकीन का, जिसमें ख़ास तौर पे वो अराकीन जिनके बारे में एतराज़ उठाया गया है, ये वो अराकीन हैं जिनका बराह रास्त इंतखाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ने किया था और उन्होंने नाम लेके मुतल्लिका इदारों से इन ऑफिसर्स को तलब किया था कि उनको JIT का मेंबर बनाने के लिए नॉमिनेट किया जाए। ये एक नई कंट्रोवर्सी है जो पैदा हो गई है और इसी पस मंज़र में JIT अपनी कारकर्दगी दिखा रही है, उसका ये अमल जारी है। और आज इस सिलसिले में वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज इस JIT के रूबरू दूसरी बार पेश हुए। आज सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक, यानी तकरीबन 6.5 घंटे हुसैन नवाज JIT के साथ रहे, जुडिशल एकेडमी में रहे और इस लिहाज से ये एक बड़ा तवील सिलसिला था जो आज JIT ने किया है। और इसी दौरान नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद ने भी आज JIT को अपना बयान रिकॉर्ड कराया है। कल इस सिलसिले में JIT ने उनकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से की थी, जिसने फौरी तौर पे उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म दिया था। आज JIT को बयान रिकॉर्ड कराने के बाद हुसैन नवाज ने मीडिया से कहा कि तमाम सवालात के जवाब दिए, जो दस्तावेजात मांगी वो फराहम करी, लेकिन कानूनी हुकूक से हटकर कोई कागज जमा नहीं कराएंगे। इससे हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि हुसैन नवाज ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के क़वानीन के लिहाज से उन्हें जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है वो उन तहफ़्फ़ुज़ को इस्तेमाल करेंगे, अपने इस्तेक़ाक़ को इस्तेमाल करेंगे और JIT को सिर्फ उस सवाल का या वही दस्तावेज फराहम करेंगे जो पाकिस्तान का कानून उनसे तकाजा करता है। हुसैन नवाज ने यह भी बावर कराया कि अगर JIT का रवैया दुरुस्त नहीं है और नहीं महसूस किया तो वो अदालत में जाएंगे और अवाम के सामने भी आएंगे। ये चीज़ जो है ना, जो दस्तावेज़ात वो मांगेंगे मैं उनको पेश करूंगा और जो मेरे कानूनी हुकूक जो है उसके मुताबिक हो, कानूनी हकूक से जो है हट के कोई कागज नहीं पेश किया जाएगा। तभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो है ना कोई रवैया किसी का जो है दुरुस्त नहीं है तो वो ये उम्मीद ना रखे कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊँगा और मैं आवाम के सामने नहीं आऊँगा। सबको ये बात मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पे एक कानूनी प्रोसेस के तहत हमसे सवालात किए जा रहे हैं और हम तमाम जो है सवालात के जवाब दे रहे हैं। जनाब हुसैन नवाज दूसरे कलीदी गवाह थे जो आज JIT में पेश हुए। इससे पहले जनाब तारिक शफी JIT में पेश हुए थे, जिसके हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया गया कि JIT के चंद अराकीन ने तारिक शफी के साथ बहुत बदतमीजी भी की, उन्हें 13 घंटे रोका गया और इस दौरान तारिक शफी पर दबाव डाला गया कि वो बयान हलफी वापस ले लें। कल इस सिलसिले में बहुत अहम शिकायत थी जो सामने आई। आज जनाब हुसैन नवाज ने भी कहा कि उन्हें उनके रोज़े की हालत में 2.5 घंटे पहले तो इंतज़ार कराया गया, लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया ताकि JIT को ये बात कहने को ना रह जाए कि उन्होंने इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने हर किस्म के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा जब बुलाया जाऊंगा तो मैं आऊँगा भी। हम यहाँ पे रोजे के साथ आपके यहाँ पे जो है ना बैठे हैं और बीच में उन्होंने इंतजार भी खासा करवाया। माइक नीचे करो यार, माइक नीचे करो। 2.5 घंटे इंतजार भी करवाया हम लोगों ने JIT ने, लेकिन किया है इंतजार ताकि जो है ना कोई बात कहने की जो है ना काबिल न रह जाए। इंतजार भी किए उनका, हर किस्म के जो है ना उनके सवालात का जवाब दिए हैं इस वक्त और जो सवालात के जवाब हैं ऑब्वियसली वो एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और कॉन्फिडेंशियल है। जब कोर्ट ने उसको कॉन्फिडेंशियल रखा है तो हम उसको जो है, लेकिन अर्ज ये है कि जिस तरह उन्होंने जो सवालात किए मैंने जवाब दिए हैं और जब भी दोबारा वो बुलाएंगे मैं आऊँगा इंशाअल्लाह।
لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. GIT کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون میں حکومت میں اس حوالے سے بہت تحفظات اٹھ رہے ہیں, جذبات اٹھ رہے ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ حالات خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج بھی اس معاملے کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں وزیر مملکت برائے اطلاعات محترمہ مریم اورنگزیب نے میڈیا بریفنگ بھی دی اور پھر ایک بار سوال اٹھایا عامر عزیز اور بلال رسول کے حوالے سے کہ انہیں خود ڈسکلوز کرنا چاہیے تھا کہ ان کی رشتہ داریاں, ان کی سیاسی وابستگیاں کسی اور جانب ہیں اور ان کا جو GIT کے حوالے سے جو رویہ ہے وہ اب غیر جانبدار نظر نہیں آ رہا. اس پر آج مریم اورنگزیب نے ایک بار پھر تفصیل سے بات کی. بلال رسول صاحب کو اور عامر عزیز صاحب کو ڈسکلوزر دینا چاہیے تھا کہ میری بیوی کا تعلق جو ہر قانون کے اندر موجود ہے کہ یہ ڈسکلوزر ہر کسی کو دینا پڑتا ہے اگر اس کی وابستگی کسی طرح بھی کسی کیس کو بھی انفلوئنس کرے گی, تو ان کو ڈسکلوزر دینا چاہیے تھا کہ ہماری ایسوسیشن ہے لیکن ہم اس کی کارروائی جو ہے وہ فیئر طریقے سے کریں گے. اگر GIT غیر جانبدار ہے تو اس کو نظر آنا چاہیے کہ وہ غیر جانبدار ہے. یہ سپریم کورٹ نے کل بھی کہا کہ یہ وہ پوری طرح سے ذمہ داری لیتے ہیں. آج اسی موضوع پر میڈیا سے گفتگو کی مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی جناب طلال چودھری نے, اور انہوں نے براہ راست الزام عائد کیا کہ GIT دن بدن اپنا تعصب ظاہر کر رہی ہے لیکن ہم تحفظات کے باوجود تعاون کر رہے ہیں. ایک ماحول بن رہا ہے جس میں اب مسلم لیگ نون کے لوگ براہ راست کہہ رہے ہیں کہ GIT کے کچھ اراکین جو ہیں وہ تعصب کا, سیاسی تعصب کا مظاہرہ کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, جیسے آج حسین نواز نے بھی شکایت کی اور جناب طارق شفیع بھی شکایت کر چکے ہیں. GIT دن بدن اپنا باعث ظاہر کر رہی ہے. وہ GIT جس نے 28 کو حسین صاحب کو بلایا, حالانکہ 29 میں سپریم کورٹ میں ڈیٹ تھی, 24 گھنٹے انتظار نہیں کیا, ایکسپوز کیا اپنی بائسنس, اور اس کے بعد جب حسین نواز ادھر پہنچے تو اس کے بعد جو کل سمن بھیجا اس میں لکھتے ہیں کہ آپ تو اس کے ساتھ سپورٹ نہیں کر رہے, آپ ساتھ نہیں دے رہے, آپ تعاون نہیں کر رہے. آپ سے تعاون اب تحفظات ہونے کے باوجود کیا جا رہا ہے, کرتے رہیں گے, مگر آپ کی جو بائسنس ہے, آپ کے وہ ایسے لوگ جو کسی ایجنڈے پر ہیں, اس کا بھی عوامی عدالت تک وہ پہنچائیں گے. اسی دوران آج اخبار دی نیوز میں انصار عباسی کی خبر شائع ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ GIT کے وہ 3 اراکین جن پہ اعتراض کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ 2 اراکین جن میں سے ایک کا تعلق SECP سے ہے جناب بلال رسول, جن کا تعلق اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جناب عامر عزیز, اور اس کے علاوہ عرفان منگی جن کا تعلق نیب سے ہے. انہیں دراصل سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار جناب ارباب عارف نے براہ راست فون کر کے متعلقہ حکام سے ان کے نام دے کے ان سے کہا گیا تھا کہ ان کے نام بھیجیں GIT میں شامل ہونے کے لیے. ان ناموں کو اگنور کیا گیا تھا جو ان اداروں کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو GIT میں شمولیت کے لیے بھیجے گئے تھے. انصار عباسی کی خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ دراصل یہ واٹس ایپ کالز تھیں جو جناب ارباب عارف نے, جو رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کے, انہوں نے متعلقہ حکام کو SECP میں, نیب میں اور اسٹیٹ بینک میں کر کے ان لوگوں کے نام سے ان کو بلایا تھا اور کہا گیا تھا کہ ان کے نام نامینیٹ کیے جائیں. ہماری اطلاعات کے مطابق ان میں سے کم 2 کالز جو ہیں وہ واٹس ایپ کالز نہیں تھی. جناب ارباب عارف نے وہ کالز باقاعدہ اپنے سرکاری لینڈ لائن نمبر سے کی تھی اور اس میں کسی قسم کی وہ شاید اس میں کوئی رازداری سے کام نہیں لے رہے تھے. انہوں نے باقاعدہ اپنے سرکاری نمبر سے کال کی ہے اور ان ناموں کے حوالے سے متعلقہ حکام سے بات کی ہے, گو کہ ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے, ان کے رجسٹرار نے اس حوالے سے کسی تبصرے سے انکار کیا ہے. ہماری بھی آج کوشش کی کہ ہم ان کا اس حوالے سے رد عمل لے لیں. اس کے علاوہ ہم نے آج SECP سے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے, نیب سے بھی جاننے کی کوشش کی کہ اس حوالے سے ان کا کیا رد عمل ہے, لیکن ہمیں کوئی رسپانس نہیں آیا ہے. ان خبروں کی تصدیق اور ان کی تردید نہیں کی گئی ہے. اس سے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ نام لے کے ان افسران کو طلب کیا ہو GIT میں شامل ہونے کے لیے, مگر اس حوالے سے کل ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی جس کو اس سے جوڑنا چاہیے. سپریم کورٹ نے GIT کے اراکین پر جب کل حسین نواز کے اعتراضات کو مسترد کیا تھا, بینچ کے سربراہ جناب جسٹس اعجاز افضل نے کہا تھا کہ نہ ہی GIT کے کسی رکن کو تبدیل کریں گے, نہ ہی کسی کو کام سے روکیں گے. اور ایک بہت اہم بات کی تھی اس بینچ کے سربراہ جناب جسٹس اعجاز افضل نے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ہی GIT کے ممبران کو
منتخب کیا ہے. گویا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس چیز کو اون کر رہی ہے کہ جے آئی ٹی اس نے بنائی ہے, اور جے آئی ٹی کے جو افسران ہیں, جو جے آئی ٹی کے نامنیز ہیں, وہ باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود سلیکٹ کیے ہیں, اور اگر اس سلسلے میں فون بھی کرنا پڑا ہے تو شاید فون بھی کیا گیا ہے براہ راست. یہ ایک الگ بات ہے کہ تمام اراکین پر اب پاکستان مسلم لیگ نون کو شدید تحفظات ہیں. اس پر مزید بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز ماہر آئین و قانون, پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل جناب عرفان قادر کو. بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب. پہلے تو یہ معاملہ ذرا سا کلیئر کر دیجئے کہ سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنائی ہے, تو سپریم کورٹ کو استحقاق نہیں حاصل ہے کہ وہ کہے کہ ان صاحب کو اس جے آئی ٹی میں نومینیٹ کر دیا جائے, ایس ای سی پی سے ان کو کر دیا جائے, اسٹیٹ بینک سے ان کو کر دیا جائے, نیب سے اس کو کر دیا جائے. اس عمل پہ کیا یہ مترضع عمل ہے آپ کے خیال میں؟ کامران خان صاحب, آپ کے سوال کا جواب جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو دیکھ کے تو وہ اس میں سپریم کورٹ کے آرڈر میں مل جاتا ہے. سپریم کورٹ نے آرڈر یہ کیا تھا کہ مختلف جو ادارے ہیں ان کے سربراہان کو کہا تھا کہ وہ اپنی نامینیشنز بھیجیں گے اور پھر سپریم کورٹ فائنلی ان کو اپروو کرے گی. تو یہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ سپریم رجسٹری جو ہے وہ سجیشنز دے گی. اگر رجسٹری سجیشنز دے گی تو وہ نامینیشنز کا تو پھر مقصد ہی پھر فوت ہو جاتا ہے نا, وہ تو پھر ساری بات غلط ہو جاتی ہے. تو اگر یہ انصار عباسی صاحب کی خبر صحیح ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی جو رجسٹری ہے, خاص طور پہ رجسٹرار صاحب جو ہے, انہوں نے تو سپریم کورٹ کا آرڈر وائلیٹ کیا ہے. اور یہ اس بات کی تو اب طے تک پہنچنا چاہیے سپریم کورٹ کو, کیونکہ اگر اس بات کی طے تک نہیں پہنچیں گے تو سارا جو پروسیس ہے اس کی شفافیت جو ہے اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آئے گا. اور اب سپریم کورٹ کو اس چیز کا سو موٹو نوٹس لینا پڑے گا. گویا آپ یہ فرما رہے ہیں عرفان قادر صاحب, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے قانون میں یہ استحقاق ان اداروں کے سربراہان کو دیا گیا تھا کہ وہ نومینیٹ کریں اپنے افسران, اور پھر اس میں سے سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ایک نام چنے اور اس کے بعد وہ جے آئی ٹی مقرر کر دے. لیکن سپریم کورٹ اس آرڈر کے تحت براہ راست فون کر کے رجسٹرار صاحب اداروں کے سربراہان سے بات نہیں کر سکتے تھے کہ فلاں فلاں صاحب کو بھیج دیجئے نام, ان کے نام بھیجیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ براہ راست فون نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ وہ آرڈر کی خلاف ورزی ہے. طریقہ کار جو وضع کر دیا گیا تھا آرڈر میں, اس کے تحت جو نامینیشن سپریم کورٹ کے پاس آئی ہیں, اگر سپریم کورٹ ان نامینیشن سے اگری نہیں کرتا تو عدالتیں جب اگری نہیں کرتی کسی چیز سے تو پھر وہ اس کے ریزنز دیتی ہیں اور پھر وہ آرڈر پاس کرتی ہیں. لیکن عدالتیں جو ہیں وہ آربیٹری طریقے سے نہیں کہتی کہ ہمیں یہ شخص پسند نہیں ہے اور یہ شخص ہمیں چاہیے. اس طرح کی بات اگر ہوئی ہے عرفان تو قادر صاحب, اس پھر میں وہ کوئی بھی مرحلہ حق آیا بجانب تھا ہوگا. جب پہلے ابتدائی طور پہ نام بھیجے گئے تھے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ آپ نے کیا نام بھیج دیے ہیں, آپ گریڈ 18 سے اوپر کے تمام نام ہمارے پاس بھیجیے اور پھر ہم اس میں سے سلیکٹ کریں گے. تو اس میں بیچ کا ایک مرحلہ ہے جس میں سپریم کورٹ نے ناموں کے حوالے سے ایک آرڈر دیا اور یہ حکم دیا کہ آپ تمام نام بھیجیں 18 گریڈ سے اوپر کے. یہ بات کی بات ہے کہ پھر فون کر کے کہا گیا کہ ان لوگوں کو شامل کیا جائے. یہ بات رپورٹ ہوئی ہے, ہم یقین سے 100% نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس قسم کا فون کال جو رجسٹرار صاحب ہیں انہوں نے کیا ہے اور اپنے سرکاری نمبر سے باقاعدہ فون کیا ہے انہوں نے. دیکھیں, یہ فون کرنا جو ہے یہ تو کسی آرڈر میں اس کا ذکر نہیں ہے نا, اور اگر آرڈر میں ذکر نہیں ہے تو پھر رجسٹرار صاحب کا اس طرح سے فون کرنا جو ہے وہ آرڈر کی خلاف ورزی ہے, جیسے کہ میں نے پہلے کہا. اور سپریم کورٹ نے اگر کچھ ناموں کو اس وقت رد کر دیا تھا تو ان کو ریزنز دینے چاہیے تھے. اور ان رجسٹرار صاحب کا جو کانڈکٹ ہے شروع سے اگر آپ دیکھیں, جب پی ٹی آئی کی پٹیشن فائل ہوئی تھی تو تب بھی انہوں نے اس کو اتنے بغیر ٹھوس ریزنز دیے, فریولس قرار دے دیا تھا اور خود ہی دے دیا تھا, اور یہ معاملہ کتنا تعطل کا شکار اس وقت بھی ہوا تھا. تو یہ جو انصار عباسی صاحب نے کہا ہے, اس میں دو صورتیں ہیں. یا تو وہ سچ کہہ رہے ہیں, اگر سچ کہہ رہے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کی رجسٹری اگر کوئی اس طرح کی چیز کرتی ہے جس سے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کی اپنی جو ایک ساکھ ہے اس پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, اور اس لیے یہ پریجوڈس کرے گی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کو. اور اس کا نوٹس سیکشن 8 کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 کے نیچے سپریم کورٹ لے سکتی ہے اور ان کو لینا چاہیے. اور اگر یہ بات جھوٹ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انصار عباسی صاحب جو ہے کورٹ کی پروسیڈنگ کو پریجوڈس کر رہے ہیں, اور اس بات کی طے تک پہنچنا چاہیے کہ انہوں نے اس طرح یہ کیوں کیا, یہ خبر کیوں اس طرح سے دی ہے, اس کو کیوں ٹویسٹ کیا. تو آئیدر وے یہ معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پروسیڈ تب تک اب نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس ایشو پر فیصلہ نہ ہو جائے.
جب تک کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی تہ تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ اس سے ساری شفافیت کا جو پروسیس ہے اس کا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے۔ آپ ایشو ریز کر رہے ہیں عرفان قادر صاحب، کیا اس میں شامل ہو سکتے ہیں وہ معاملات بھی جو یہ حکومت کے لوگ وزراء وغیرہ پوائنٹ کر رہے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب جو ہیں ان کا تعلق فلاں سیاسی جماعت سے ہے، فلاں صاحب جو ہے ان کا یہ باعث ہے، فلاں صاحب کا یہ معاملہ ہے، اس میں اسپیسیفک انسٹانسز دے رہے ہیں، کیا اس کو امپورٹنس دینی چاہیے اور ان ممبران کو یا خود جی آئی ٹی کی اپنی ٹرانسپیرنسی کے لیے ضروری ہے کہ اگر اتنی سیویر ریزرویشنز آئی ہیں تو اس میں رد و بدل کیا جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ بالکل، اگر یہ بات سچ ہے تو فوراً رد و بدل ہونا چاہیے، 2 یا 3 دن کے اندر اندر رد و بدل ہونا چاہیے، اور وہ ممبران جو جے آئی ٹی کے وہ 2 ہیں ان کی جگہ دوسرے ممبر فوراً لائے جانے چاہیے۔ لیکن اگر یہ بات غلط ہے تو پھر اس کو 2-3 دن میں آرڈر پاس کر کے جے آئی ٹی کو کہنا چاہیے کہ آپ اس معاملے میں پروسیڈ کریں، اور ودن دا نیکسٹ 10-15 ڈیز یا وہ جو 60 دن کی لیمٹ سپریم کورٹ نے دی ہے، لیکن سر یہ پروسیس تو گزر چکا ہے، یہ کل سپریم کورٹ نے کل اس پہ باقاعدہ ہیئرنگ کی ہے اور نوٹس کر کے جو بھی کمپلیننٹس تھے ان کو بلایا ہے، اس کے بعد ہیئرنگ کر کے اس کو ڈسمس کیا ہے اور کہا ہے کہ جی آئی ٹی کے تمام اراکین کام کرتے رہیں اور ہمارا پورا ٹرسٹ ہے، سپریم کورٹ نے اپنا پورا ٹرسٹ انفورس کیا ہے جی آئی ٹی پہ۔ کامران خان صاحب، یہ جو بات انصار عباسی صاحب کی جو منظر عام پر اس وقت آئی ہے، یہ تب تک منظر عام پر نہیں آئی تھی، اور اس فیکٹ کا نوٹس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو لینا پڑے گا، اور اس میں ان کی رجسٹری جو ہے اس کی بھی اس میں ان کو انکوائری کرنی چاہیے، اور انصار عباسی صاحب کو بھی انکوائر کرنا چاہیے، اور اس میں سچ کی تہ تک پہنچنا اب لازم ہو گیا سپریم کورٹ کے لیے، کیونکہ یہ فیکٹ جو ہے سپریم کورٹ کے نالج میں پہلے نہیں تھا، یہ اب ان کی نالج میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اور بہت سارے لیکن عرفان قادر صاحب یہ بتائیے کہ اگر رجسٹرار صاحب نے کال کیا ہے، ارباب عارف صاحب نے کال کی ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی کال ایسی ہے جو انہوں نے اپنی لینڈ لائن سے کال کی ہے، اس قسم کی انہوں نے گفتگو ضرور کی ہے، کیا وہ خود سے یہ کر سکتے ہیں انلیس کہ ان کو اس سلسلے میں ڈائریکشن نہ دی جائے، یا وہ خود سے یہ انیشیٹ کر سکتے ہیں اس قسم کی کال؟ وہ خود سے اس طرح کی چیز نہیں کر سکتے، اور سپریم کورٹ میں کوئی زبانی ڈائریکشنز کوئی جج صاحب بھی نہیں دے سکتے، اور اگر کسی جج صاحب کو وہ کہتے ہیں کسی جج صاحب نے دیا تو پھر ان جج صاحب کے معاملے میں بھی ایشو جو ہے وہ پھر رائز ہوگا، اور پھر ان جج صاحب کو بھی بینچ سے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ جج صاحبان اس طرح سے وربل آرڈرز تو رجسٹرار کے ذریعے نہیں کیا کرتے، یہ بالکل خلاف قانون، خلاف رولز، یہ ایک چیز ہے جو کہ نہ ہوتی ہے نہ ہونی چاہیے، لیکن یہ تمام چیزیں دیکھنے سے پہلے یہ ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ آیا انصار عباسی صاحب کی جو رپورٹ انہوں نے شائع کی ہے وہ درست ہے کہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب عرفان قادر ہمارے ساتھ تھے۔ خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ہم پلہ معاملہ ہے جناب عمران خان کے اثاثوں کا معاملہ، سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہے، 14 بڑے کڑے سوالات ہیں جو عمران خان کے حوالے سے ہیں، ان کی پارٹی کی فورن فنڈنگز کے حوالے سے ہیں، اب ان کے جواب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہیں، ان جوابوں سے سپریم کورٹ کی تسلی ہوتی ہے یا نہیں، کوئی جی آئی ٹی بنتی ہے، کوئی براہ راست ایکشن ہوتا ہے، یہاں پر بھی معاملہ ہے، ثابت کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دینا ہے کہ عمران خان صادق اور امین ہیں یا نہیں۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔